मुअज़्ज़ज़ सामईन, आदाब। मेरा नाम हुमैरा तहसीन है और ये रिकॉर्डिंग नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड के लिए की जा रही है। आज मैं आपके सामने गुलाम अब्बास का एक अफसाना पेश करूंगी। ये अफसाना जिस किताब से लिया गया है उसका उन्वान है गुलाम अब्बास के 10 बेहतरीन अफसाने। इस किताब को मुरतब किया है शहजाद मंजर ने। पेश खिदमत है अफसाना नंबर 5 अज़ गुलाम अब्बास। साया। दिन भर जैसे जैसे साए घटते बढ़ते और जाविये बदलते रहते, सुबहान की दुकान भी जगहें बदलती रहती। सुबह को सूरज निकलने से पहले ही वो अपना ठेला वकील साहब के मकान के सामने सड़क के इस किनारे ला खड़ा करता। इस तरफ कोई इमारत न थी, जमीन भूबल की तरह थी और थोड़ी सी ढलवान के बाद एक मैदान आता था जिसमें पीपल का एक पुराना पेड़ था। जब सूरज वकील साहब के 4 मंजिले मकान के पीछे से उभरता और धूप धीरे धीरे पीपल की चोटी से उतरनी शुरू होती और कोई 2-2.5 घंटे में मकान का अहाता करती ढलवान पर चढ़ती हुई सड़क के किनारे तक पहुंच जाती, तो वो अपना ठेला सड़क के इस किनारे वकील साहब के मकान के जीने के साथ मिलाकर खड़ा कर देता और यूं इस ऊंचे मकान का साया 2-3 घंटे तक और उसे धूप से बचाए रखता। लेकिन जब सूरज ऐन सर पर आ जाता और साया मुख्तसर होते होते एक लकीर सी बन के रह जाता, तो उसे नाचार अपना ठेला ढलवान पर से धकेल कर मैदान में पीपल तले ले जाना पड़ता, जहां वो 2-3 बजे तक डेरा जमाए रहता। उसके बाद सूरज ढलना शुरू होता तो पीपल के साए के साथ साथ उसकी दुकान भी आगे से रखनी शुरू हो जाती, यहां तक कि शाम होते होते वो फिर वकील साहब के मकान के सामने सड़क के उसी किनारे पर पहुंच जाता जहां जमीन भोबल की तरह थी और जहां उसने अलस सुबह ठेला खड़ा किया था। खास तौर पर गर्मियों में उसकी दुकान यूं ही जगहें बदलती रहती थी। वकील साहब का मकान सुबहान को धूप ही से पनाह न देता था, बल्कि उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी था। वकील साहब एक वसी कुंबे के सरपरस्त थे। उनका शुमार शहर के मशहूर वकीलों में होता था, बड़े बाअखलाक, मिलनसार और मेहमान नवाज। जब तक घर पर रहते मिलने वालों का तांता लगा रहता। कचहरी जाते तो पीछे बेगम साहिब उनकी हर दिल अजीजी को बरकरार रखती। उनकी अपनी मिलने वालियां भी कुछ कम न थी। इस पर वकील साहब की मौक्किलों की बीवियों की मदारत करना भी उनके फराइज में दाखिल था। चुनांचे सुबहान के ठेले से सोडा लेमन की बोतलों, बर्फ, पान, सिगरेट वगैरह की थाक बंधी रहती। ये इलाका शहर के सिरे पर था जहां शहर की हद खत्म हो जाती और खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता। इस जगह मकान खाल खाल ही थे और कोई दुकान करीब न थी। भला 2-1 घरों के आसरे कौन एक मुस्तकिल दुकान का मुतहम्मिल हो सकता। रहा सुबहान, उसकी बात दूसरी थी। अव्वल तो उसके ठेले का खर्च ही क्या था, किराया देना पड़ता था, न बिजली पानी का बिल। फिर दुनिया में कोई रिश्तेदार था न अजीज, घर था न दर। उसकी जरूरियात जिंदगी इस कदर मुख्तसर थीं कि सिर्फ वकील साहब के मकान की आमदनी ही से पूरी हो जाती थी और वो शहर के चौकों के ठेले वालों और दूसरे दुकानदारों की बाहमी चश्मकों से अलग थलग इस सुनसान मगर आफियत की जगह में खुश था। वकील साहब ने जब नई नई वकालत शुरू की थी तो उन्हें मजबूरन शहर के एक बारौनक बाजार में रहना पड़ा था। छोटा सा मकान, किराया हद से बढ़ा हुआ, मगर रफ्ता रफ्ता जब काम चल निकला और लोग उनको जानने लगे तो उन्होंने इस निवाह में एक मौक्किल की जमीन सस्ते दामों खरीद ली। ये जमीन एक अरसे तक यूं ही पड़ी रही। रफ्ता रफ्ता जब उन्होंने तामीर के लिए रुपया जमा कर लिया और अपने हस्बे मंशा मकान बनवा लिया, तो वो अपने वसी कुंबे को लेकर इसमें उठाए। उनके दम कदम से थोड़े ही दिनों में इस इलाके में जिंदगी के आसार नजर आने शुरू हो गए। दूर दूर से तांगे वाले उनके मौक्किलों को लेकर यहाँ पहुंचने लगे। चूंकि वकील साहब खुद भी तांगे ही में बैठकर कचहरी जाया करते थे, इसलिए 2-1 तांगे सुबह शाम उनके मकान के आसपास खड़े नजर आने लगे। कभी कभी कोई मोटर भी थोड़ी देर के लिए उनके मकान के नीचे रुककर इस नवाह की रौनक बढ़ा जाती। वकील साहब के घर के अलावा सुबहान की आमदनी का जरिया यूं तो वो इक्का दुक्का राहगीर भी थे जो शहर से देहात या देहात से शहर जाते हुए उससे 1-2 पैसे की बीड़ियां, गुड़ की रेवड़ियां या भुने हुए चने खरीदने ठहर जाते, मगर उनसे याफ्त कम और कोफ्त ज्यादा होती, खुसूसन उस वक्त जब देहात ने सर और ठोड़ी पर दुपट्टे के बल दिए, नाक और मुंह छुपाए अपनी फड्डी जूतियां घसीट घसीट कर चलती तो सड़क पर गर्द गुबार का एक तूफान सा उठ खड़ा होता और सुबहान को सोडे की बोतलों से गर्द दूर करने के लिए पानी का एक और छींटा देना पड़ता।
ان راہگیروں سے کہیں زیادہ اس کی بکری تانگے والوں سے ہوتی تھی، جو یوں تو کمر کے نیچے سے پھٹا ہوا خاکی پاجامہ پہنتے، مگر قینچی سے کم درجے کا سگریٹ پینا ان کی طبع کو پسند نہ تھا، اور جب پیاس لگتی تو پانی کے بجائے برف میں لگے ہوئے لیمن کے ادھے سے ان کی تسکین ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب سبحان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لاوارث سانڈوں، کتوں، بھک منگے لڑکوں کے ساتھ پیپل کے سائے تلے پناہ لے رہا ہوتا اور بکری سے بے نیاز اسٹول پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا، تو ایسے میں کوئی دیہاتی برات دلہا دلہن سمیت پسینے میں شرابور، گلے، ماتھے اور کلائیوں پر سستے ریشمی کپڑوں کا رنگ لگا ہوا، پیاس سے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی، اس پیتل تلے سستانے اور پڑاؤ کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور سبحان کی کئی دنوں کی کسر ایک دن میں نکل جاتی۔ سبحان کو اس علاقے میں ایک ٹھیلا لگاتے 5 برس ہو چکے تھے۔ یہی ایک ایسا کام تھا جو اس نے ایک جگہ جم کر اتنے عرصے تک کیا تھا، ورنہ اس کی ساری عمر گھومنے پھرنے میں گزر گئی تھی۔ ابھی وہ 10 برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ فکر معاش نے اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بچپن اور جوانی میں 20 دھندے کیے تھے، آج اس شہر میں تو کل اس شہر میں، کبھی کسی گھر میں اوپر کے کام پر ملازم ہے تو کبھی کسی دفتر میں چپراسی ہے، کبھی ریلوے شاپ میں تو کبھی چھاپے خانے میں، کچھ عرصہ فوج میں بھی رہا۔ جب تک ہاتھ پاؤں میں سکت رہی، آزاد مزدوری کو ہر کام پر ترجیح دی، مگر جب جوانی گزر گئی اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو طبیعت محنت مشقت سے خود بھاگنے لگی۔ آخر اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ ایک ٹھیلا خرید لے۔ پہلے اس نے پھل اور سبزیاں ٹھیلے پر رکھ کر شہر کا چکر لگانا شروع کیا، مگر تھوڑے ہی دنوں میں اس کام سے بددل ہو گیا۔ اول تو منڈی کے بھاؤ کو سمجھنا اور مول تول کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ مال کو پرکھنے میں بہت جلد دھوکا کھا جاتا، پھر مال نہ بکے تو گل سڑ کر یا باسی ہو کر خراب ہو جاتا، اور پھر یہ کہ دوسرے ٹھیلے والوں سے خواہ جھگڑے ہوتے رہتے۔ اس کے علاوہ دن بھر پولیس والوں کی گھرکیاں اور جھڑکیاں سہنی پڑتی تھیں۔ چنانچہ اس نے زیادہ منافع کے خیال کو چھوڑ کر پان سگریٹ کی دکان پر اکتفا کی اور شہر کا ایک ایسا الگ تھلگ گوشہ تلاش کر لیا جہاں کسی قدر چین سے زندگی کے دن پورے کر سکے۔ ادھر وکیل صاحب یہ دیکھ کر کہ یہ دکان محض ان کے گھر کے آسرے ہی پر لگائی گئی ہے، اس کی سرپرستی کرنا اپنا فرض سمجھنے لگے۔ چنانچہ ماما اور نوکروں کو تاکید تھی کہ سب اسی سے سودا خریدے، اور اگر کچھ شکایت ہو یا چیزیں مہنگی معلوم ہو تو ان کو اطلاع دیں، مگر سبحان کسی قسم کی شکایت کا موقع ہی نہ آنے دیتا۔ وہ نوکروں سے ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اور ایک آدھ پان یا بیڑی مفت کھلا پلا کے ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا۔ یوں بھی وہ ہنسمکھ اور طبیعت کا نیک تھا، لگائی بجائی کی عادت نہ تھی، اس لیے سب سے خوب بنتی تھی۔ ٹھیلا لگانے کے ساتھ ہی اس نے داڑھی رکھ لی، خشی داڑھی، تنکوں کی بنی ہوئی مخروطی وضع کی ایک ہلکی پھلکی ٹوپی ہر وقت سر پر رہا کرتی، 4 خانہ تہمت، گاڑھے کا کرتا، اس پر خاکی زین کا کوٹ۔ اپنی اس وضع سے وہ خاصا دیندار معلوم ہوتا تھا، حالانکہ صوم و صلات سے اسے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان 5 برس میں جو اس نے وکیل صاحب کے مکان کے سائے میں گزارے تھے، وہ ان کے خاندان کے بہت سے حالات سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اسے ایک ایک فرد کے عادات و اطوار کا علم تھا، یہاں تک کہ پردے میں رہنے والی عورتوں کا ناک نقشہ، ان کی سیرت اور سبھاؤ بھی اس سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم صاحب کے سارے بچے ایک ہی چھاتی کا دودھ پی کر پلے ہیں، کیونکہ دوسری چھاتی میں دودھ نہیں اترتا۔ وہ جانتا تھا کہ منجلی صاحبزادی سب بہن بھائیوں سے زیادہ غسیلی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وکیل صاحب کے والد ماجد میر صاحب بڑے قصاب تھے، مگر بیٹے کے کہنے پر انہوں نے وہ پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ غرض کئی اور ایسی باتیں جن کا وکیل صاحب کی بہت سے ملنے جلنے والوں کو سان گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اسے مکان کے ایک ایک حصے اور اس کی آرائش کا حال بھی معلوم تھا، حالانکہ گھر تو گھر، اس نے کبھی سیڑھیوں میں بھی قدم نہ رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس کمرے میں کون رہتا ہے، وکیل صاحب کا دیوان خانہ کہاں ہے، بیگم صاحب ملنے والیوں سے کہاں ملاقات کرتی ہیں، بڑی صاحبزادیاں اور صاحبزادے رات کو کہاں سوتے ہیں، ہارمونیم کون بجاتا ہے، وہ پرانا بڑا کلاک جس کا گھنٹہ رات کو پچھلے پہر کے سناٹے میں سنائی دیا کرتا ہے کس کمرے میں ہے، باورچی خانہ کس منزل پر ہے، اور بوڑھے میر صاحب اور نوکر چاکر کس طرح رہتے سہتے ہیں۔ یہ باتیں اسے کچھ تو بچوں کے بھولے پن سے، کچھ نوکروں کی بے احتیاطی سے، اور کچھ خود اپنی ٹوہ لگانے کی عادت سے معلوم ہو گئی تھی، لیکن انہیں معلوم کرنے میں کسی بری نیت کو دخل نہ تھا، بس اسے انسانی ہمدردی کہہ لیجیے یا دل بہلاوے کی ایک صورت۔ آخر زندگی میں کچھ لگاؤ تو ہونا ہی چاہیے تھا، ورنہ اس ویرانے میں ایک ایسے شخص کا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو دن گزارنا اجیرن ہو جاتا۔ اس 5 سال کے عرصے میں
سبحان کے سامنے وکیل صاحب کے خاندان میں 2 نئے رکنوں کا اضافہ ہوا تھا، ایک صاحبزادہ، ایک صاحبزادی۔ ان سے پہلے جو صاحبزادے کئی گودوں میں رہتے تھے وہ اب بہن کی انگلی پکڑے سبحان کی دکان سے اپنے لیے مٹھائی کی گولیاں لینے خود آنے لگے تھے۔ ان کے لیے بھی پجامہ پہننا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان بہن بھائیوں سے 2 بڑے صاحبزادے اللہ صبح سب سے پہلے مکان سے نکلتے، ایک کی عمر 9 برس، دوسرے کی 11 برس، ایک ہی طرح کے کوٹ، ایک ہی طرح کی ٹوپیاں، ایک ہی طرح کے بستے۔ اسکول روانہ ہونے سے پہلے وہ سبحان سے 2 پیسے کی چوسنے والی سنگترے کی پھانکیں خریدتے۔ سبحان سب سے پہلے انہی کی بوہنی کیا کرتا۔ جس دن انہیں آنے میں دیر ہو جاتی وہ سمجھ جاتا کہ آج اسکول میں چھٹی ہے۔ وہ ان کے لیے بڑھیا سے بڑھیا سنگترے کی پھانکیں اور دوسری انگریزی مٹھائیاں لایا کرتا اور نفع کا خیال کیے بغیر ہمیشہ گنتی سے زیادہ دیا کرتا۔ کبھی کبھی وہ چھوٹے بھائی سے کہتا، افضل میاں اسکول سے دیر ہو گئی ہے نا، دیکھنا آج کیسے کان اینٹھیں گے ماسٹر صاحب۔ اور افضل میاں اس کے سامنے رنگ کو گھور کے کہتے، چپ رہو تم کالا آدمی، ہم تم سے بات کرنا نہیں مانگتا۔ اور وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیتے۔ ایک دن صبح کو بڑا بھائی آیا لیکن چھوٹا نہ آیا۔ جب اس نے پھانکے خریدنے کے لیے جیب سے پیسے نکالے تو سبحان نے پوچھا، افضل میاں کہاں ہے؟ وہ ماموں کے ساتھ گاؤں گیا ہے، لڑکے نے جواب دیا، اور وہ اکیلا ہی اسکول روانہ ہوا۔ جب 4-5 روز تک سبحان نے افضل کی صورت نہ دیکھی تو اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ آخر چھٹے روز جب دونوں بھائی پہلے کی طرح اسکول جاتے ہوئے اس کی دکان پر آئے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ ان لڑکوں کے جانے کے کوئی گھنٹہ بھر بعد ایک خالی تانگا مکان کے نیچے آ کر رکتا اور کوچوان گھنٹی بجاتا۔ سبحان سمجھ جاتا کہ اب صاحبزادیوں کے اسکول جانے کی باری ہے۔ جب انہیں آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو کوچوان بے صبری سے پے در پے گھنٹی بجانا شروع کر دیتا۔ اس پر پہلی منزل کے بخارچے میں سے بوڑھی ماما چک کو سرکا کر اپنا سر باہر نکالتی اور تانگے والے سے کہتی، دم لو میاں، آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ یہ سن کر تانگے والا بڑبڑاتا ہوا تانگے سے اتر کر سبحان کے ٹھیلے کے پاس جاتا اور اسے قینچی کے 2 سگریٹ خریدتا اور سونف ملٹھی والا پان بنوا کر کھاتا۔ آخر وکیل صاحب کی 3 بڑی صاحبزادیاں ماما کے ہمراہ سیڑھیوں سے اترتی۔ بڑی کی عمر 18، منجلی کی 16 اور چھوٹی کی 13 برس۔ تینوں کے مصری وضع کے برقعے، ایک کتھائی رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سلیٹی رنگ کا۔ تینوں کے پاؤں میں سینڈل۔ 2 بڑی بہنیں تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتی اور چھوٹی بہن اور ماما اگلی سیٹ پر، اور تانگے والا ایک بڑی سی سفید چادر تانگے کے آگے پیچھے تان دیتا۔ ماما سیر بھر برف کا چورا کر کے تھرمس بوتل میں بھروا لیتی۔ وہ اپنے لیے سبحان سے ایک برابر کا پان بھی بنواتی جس میں وہ بہت سا کالا تمباکو ڈلوایا کرتی۔ کبھی کبھی منجلی کو بدہضمی کی شکایت ہوتی تو وہ سوڈے کا ایک ادھا ماما سے منگوا کر پیا کرتی اور تانگا چل دیتا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مختار اور شمشاد وکیل صاحب کے بڑے صاحبزادے موسم گرما کے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے اپنی سائیکل کندھے پر اٹھائے سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیتے۔ وہ سڑک کو پار کر کے سبحان کے ٹھیلے کے پاس آ کھڑے ہوتے۔ سبحان انہیں سلام کرتا جس کا وہ خندہ پیشانی سے جواب دیتے، مگر وہ دونوں ہر وقت ایسی گرما گرم بحث میں الجھے رہتے کہ سبحان باوجود کوشش کے ان سے کوئی بات نہ کر پاتا۔ پھر ان کی باتیں بھی عموماً ایسی ہوتی کہ سبحان کے کچھ بھی پلے نہ پڑتا۔ ان کے جوش و خروش، تیز لہجے اور آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر معلوم ہوتا کہ وہ کسی بہت ہی دقیق مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ گفتگو کا جتنا حصہ سبحان کی سمجھ میں آتا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا، شمی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھلا افلاطون؟ لیکن بھائی جان آپ بھی تو ذرا غور فرمائیے کہ ارسطو، شمی میں کہتا ہوں کہ تم کیسی بچوں کیسی باتیں کرتے ہو، مانا کہ وہ تو صحیح ہے، لیکن بھائی جان ان دلائل کی روشنی میں یہ سرسراہٹ ہے تمہاری شمی بھائی جان۔ لیکن پروفیسر صاحب، شمی بھائی جان، شمی بھائی جان، غرض کالج کو جاتے، کالج سے آتے، ہاکی کھیلنے جاتے، ہاکی کھیل کر آتے، جب کبھی دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہوتے یہ بحث یوں ہی جاری رہتی۔ کبھی کبھی وہ انگریزی میں بھی گفتگو کرنے لگتے، پھر تو ان کا جوش و خروش اور بھی بڑھ جاتا۔ ایسے موقعوں پر سبحان نیچی نظریں کر کے مسکرایا کرتا۔ مختار 22 سالہ نوجوان تھا، صحت و توانائی کا مجسمہ، بھرا بھرا جسم، سرخ و سفید چہرہ، شربتی رنگ کی آنکھیں، بھورے گھنگریالے بال۔ شمشاد اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا قد بڑے بھائی سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔ ظاہری جمال میں وہ مختار کے برابر نہ تھا، البتہ اپنی آنکھوں کی غیر معمولی چمک سے وہ اس سے کہیں زیادہ ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اور سبحان نے بارہا یہ محسوس کیا کہ مختار بحث میں اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خامخواہ چھوٹے بھائی کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اور یہ شمشاد کی سعادت مندی ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے بھائی کا احترام ملحوظ رکھتا ہے۔ سبحان ان کے لیے حسب معمول 2 کرارے دیسی پان
चुन कर निकालता और उन पर चूना कम और कत्था ज्यादा लगा के रचने के लिए रख देता। वो अपनी बहस के दौरान में उससे झाड़न मांगते और बाइसिकलों को भी झाड़ते पूछते जाते और साथ साथ बहस भी करते रहते। कभी किसी पहिए में हवा कम होती तो वहीं से मुलाजिम लड़के शब्बीर को आवाज देकर पंप मंगवाया जाता और पहिए में हवा भरी जाती। मगर अब भी क्या मजाल के बहस लम्हा भर के लिए भी रुक न पाए। सुभान पानों के अलावा सिगरेट की 2 डब्बियों में कैंची के 5-5 सिगरेट पहले ही से डाल रखता और वो अपना अपना पान मुंह में रख कर सिगरेट सुलगा बाइसिकलों पर सवार हो तेज तेज पैर मारते हुए कॉलेज रवाना होते। मगर बहस बदस्तूर जारी रहती। कोई 10 बजे के करीब एक और खाली तांगा मकान के नीचे आकर रुकता और सुभान को मालूम हो जाता कि वकील साहब के कचहरी जाने का वक्त हो गया। उस वक्त उसका ठेला वकील साहब के मकान की सीढ़ियों के बराबर खड़ा होता। वो पहले ही से एक अच्छा सा पान छांट कर लगा रखता। आखिर सीढ़ियों में भारी कदमों की आहट सुनाई देती और वकील साहब स्याह शेरवानी पहने, सर पर मशहदी पगड़ी बांधे, छड़ी टेकते हुए सीढ़ियों से उतरते। उनकी उम्र 50 बरस के लगभग थी। भारी भरकम आदमी थे, मगर चाको चौबन, फ्रांसीसी तराश दाढ़ी जिसमें अब कुछ दिनों से सफेद बाल ज्यादा नजर आने लगे थे। चेहरे से कनात और बुर्दबारी टपकती थी। कसरत औलाद की वजह से हर एक को शफकत की नजरों से देखने की आदत पड़ गई थी। सुभान के सलाम के जवाब में वो उससे एक आध बात कर लेना, खा वो बेमानी ही क्यों ना हो, अपना अखलाकी फर्ज समझते थे। भाई सुभान, आजकल खरबूजे फीके आ रहे हैं, आम भी तो खट्टे हैं सरकार, सच कहते हो? ये कहकर तांगे में बैठ जाते और सुभान मामूल के मुताबिक पान, कैंची की डब्बिया, दिया सलाई का बक्स और एक कागज के टुकड़े पर थोड़ा सा चूना रखकर, चूंकि वो ज्यादा चूना खाने के आदी थे, तांगे के पास जा ये चीजें उन्हें दे देता। कभी कभी उनका मुख्तार भी फाइलें लिए उनके हमरा होता और सुभान को उसके लिए पान में बहुत सी सौंफ डालनी पड़ती। वो वकील साहब और उनकी बेगम के बहुत से मिलने वालों को भी जानने लगा। उसे मालूम था कि बुध के रोज तीसरे पहर हाजी साहब के यहाँ से जनाना सवारियां आया करती थी। चुनांचे जैसे ही उनका तांगा आके रुकता, वो लाइम जूस, रस भरी वगैरह की बोतलें पहले ही से धो धा कर निकाल रखता। इन सवारियों के साथ जो बच्चे आते उनकी दिलपसंद मिठाइयों का भी उसे पता था। इतवार के रोज अमूमन डॉक्टर अलीमुद्दीन या खैरुल्लाह चाइना वाले के खानदान आया करते। मौखरो जिक्र वकील साहब के दूर के कराबादारों में से थे और उन्हीं की तरह कसीरुल औलाद। करीब के रिश्तेदारों में जो कभी कभी मिलने आ जाते और जिनको सुभान अच्छी तरह जानता था, एक तो बेगम साहिबा का छोटा भाई था जिसकी बजाजी की दुकान थी। जब कभी वो आता, कपड़े का एक आध थान उसकी बगल में होता। ये थान कभी तो वकील साहब के यहाँ ही रह जाता और कभी वो वापस अपने साथ ले जाता। और दूसरे वकील साहब के ताया, जो बेहद ज़ईफ थे और अपने बेटे के साथ शहर के दूसरे सिरे पर रहा करते थे। जब कभी ये बाप बेटे मिलने आते तो दिन भर उन्हीं के घर रहते और रात को बड़ी देर में खाना खाकर जाते। वो मुख्तार और शमशाद के बाज दोस्तों को भी जानता था जो उनसे मिलने आया करते थे, खुसूसन रियाज को। शाम को जब वो हॉकी खेल कर वापस आ जाते तो अक्सर रियाज भी साइकिल पर उनके हमरा होता। वो शमशाद का हम उम्र और कॉलेज में उसका हम सबक था। मुख्तार से उसकी ज्यादा बेतकल्लुफी न थी। वो चूंकि शमशाद का बड़ा भाई था इसलिए रियाज भी उसका अदब किया करता। रियाज उन दोनों भाइयों से कद में छोटा था और रंगत भी उन जैसी सुर्ख सफेद न थी। ताहम उसकी मलाहत में एक खास बांगपन था। मुतबस्सम चेहरा, जिंदगी की मुसर्रतों से भरपूर और फिक्रों से आजाद। शमशाद को उससे और उसको शमशाद से गहरी वाबस्तगी थी। सुभान के ठेले के करीब, जो उस वक्त वकील साहब के मकान के ऐन मुकाबिल सड़क के किनारे किनारे होता, ये तीनों नौजवान अपनी अपनी बाइसिकल थामे रुखसत से पहले कुछ बातें जरूर करते। जब कभी रियाज इन भाइयों की बहस में शामिल हो जाता, फिर तो बहस तूल ही खींचती चली जाती। सुभान से बार बार पान और सिगरेट लिए जाते। रियाज बार बार खुदा हाफिज कहता मगर रुखसत न होने पाता। गर्ज घंटा घंटा, डेढ़ घंटा यूं ही बातों में गुजर जाता। इस दौरान में वकील साहब के मकान की दूसरी मंजिल में, जहां बड़ी साहिबजादी का कमरा था, बार बार एक रंगीन साया चिकों के पीछे हरकत करता रहता, जिसे सुभान की कन अखियों के सिवा और कोई आंख न देख सकती थी। वकील साहब के साहबजादों और साहिबजादियों से रिश्ते के सिलसिले में जो लोग आया करते थे, सुभान उनको भी खूब पहचानता था। ऐसे मौकों पर उसकी बिक्री एकदम बढ़ जाती और घर के मुलाजिमों और बूढ़ी मामा के साथ साथ वकील साहब के छोटे लड़के और लड़कियां भी दौड़ दौड़ कर सुभान की दुकान पर सौदा लेने आया करते। इन लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद सुभान टोह लगाता कि कहीं बात पक्की हुई या नहीं। वो शबीर से हंसकर कहता, 5 घी में होंगी और सर कढ़ाई में। शबीर हैरान होकर पूछता, क्या कहा तुमने? ज्यादा बनो नहीं हमसे, सब खबर है हमें।
شبیر اب بھی لا علمی ظاہر کرتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کو واقعی خبر نہیں، اور پھر وہ ماما کی طرف رجوع کرتا جس سے اسے اکثر باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی بی وکیل صاحب کی سب سے پرانی ملازمت تھی، ان کے سارے بچے انہی کی گود میں پلے بڑھے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ ان بچوں سے انہیں دلی محبت تھی اور اس کی بنا پر وہ ان کے مستقبل کے بارے میں رائے زنی کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ چنانچہ محبت اور سادگی میں ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا، نوج جو ان لوگوں میں رشتہ ہو، مجھے تو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ پھر ذرا تعامل کر کے کہتی، گھبراؤ نہیں، وہ دن بھی آ جائے گا، چاند سی بیٹیاں ہیں میری۔ اور سبحان سمجھ جاتا کہ ان لوگوں سے بات نہیں ٹھہری۔ یوں ہی کسی موقع پر افضل میاں سے کہتا، شہبالہ بنے گا میرا میاں، ہم کو بھی گھوڑی چڑھاؤ گے نا۔ اگر اس قسم کی کوئی بات گھر میں ہوئی ہوتی تو افضل میاں شرما کر چل دیتے، یا معلوم نہ ہوتا تو کہتے، چپ رہو تم کالا آدمی، ہم تم سے بات کرنا نہیں مانگتا۔ ایک دن ایسے ہی موقع پر جب کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں، بڑی بی پان لینے آئیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا مگر وہ بہت خوش معلوم ہوتی تھی۔ سبحان نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پڑی، کسی سے ذکر نہ کیجیو، بڑی صاحبزادی کی بات ٹھہر گئی۔ کب؟ ابھی ابھی۔ کون لوگ ہیں؟ شہر کے مشہور ڈاکٹر ہیں، لڑکا BA میں پڑھتا ہے، پر خبردار کسی سے ذکر نہ کر بیٹھیو، 100 دشمن ہے 100 دوست، میں نے گھر کا آدمی سمجھ کے تم سے کہہ دیا ہے، تم کسی سے نہ کہنا، بچوں سے بھی نہیں، نوکروں سے بھی نہیں۔ اس کے 2-3 ہی دن بعد سبحان نے کئی اور ذریعوں سے بڑی بی کی بات کی تصدیق کر لی۔ سمدھیوں میں میل جول بڑھنے لگا، عورتیں تو آتی جاتی ہی رہتی تھیں۔ ایک بار لڑکے کے والد ڈاکٹر صاحب بھی اپنی موٹر میں بیٹھ کے وکیل صاحب سے ملنے آئے اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ دوسری مرتبہ ضیافت پر آئے۔ اس موقع پر ان کا بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ خاصا قبول صورت تھا مگر کسی قدر لاغر معلوم ہوتا تھا۔ بڑی بی نے کہا، امتحان کی فکر ہے بیچارے کو۔ سبحان کو اس کا نام بھی معلوم ہو گیا، صغیر احمد۔ قرار یہ پایا کہ جب لڑکا امتحان دے لے گا تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ بڑی صاحبزادی کے جہیز کے لیے جلدی جلدی جو زیورات و ملبوسات تیار کرائے جا رہے تھے، سبحان ان کی پوری تفصیل جانتا تھا۔ اس دوران میں شمشاد میاں کے دوست ریاض بھی کئی مرتبہ ہاکی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو ان کے گھر تک پہنچانے آئے، اور سبحان نے دیکھا کہ دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے وہ رنگین سایہ اب بھی حرکت کرتا ہے۔ اور ایک دن اچانک سبحان کے ذہن میں ایک بات آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحبزادی کو یہ رشتہ منظور نہ ہو؟ یہ بات اسے کسی نے نہیں سجھائی تھی، اور سجھاتا بھی تو کون؟ کیونکہ وکیل صاحب یہ گھر کے کسی اور آدمی کو اس کا گمان تک نہ تھا۔ اس نے مختلف ذریعوں سے اس کے متعلق معلومات حاصل کر کے خود ہی یہ نتیجہ نکالا تھا۔ آخر اس نے بھی ایک عمر گزاری تھی، زمانے کا سرد و گرم دیکھا تھا۔ 2-3 مرتبہ بڑی بی اور بچوں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ صاحبزادی کی طبیعت ناساز ہے۔ ایک دن دیکھا کہ تانگے میں سوار ہوتے ہوئے وہ بڑی بے دلی سے قدم اٹھا رہی ہے۔ ایک دن وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اسکول نہیں گئی، بلکہ درد سر کی وجہ سے گھر ہی میں رہی۔ مگر اسی شام کو جب مختار اور شمشاد کے ساتھ ریاض میاں سبحان کی دکان پر آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، تو اس نے دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے اس رنگین سائے کو پہلے سے بھی زیادہ بے چین دیکھا۔ ایسے معاملوں میں دل پر جو گزرتی ہے، سبحان اس سے بخوبی واقف تھا۔ مدت ہوئی، جوانی میں وہ ایک پہاڑی مقام پر رکشہ چلایا کرتا تھا تو اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ دن بھر جو کچھ کما لاتا اس کے حوالے کر دیتا، مگر اس عورت کے کچھ اور آشنا بھی تھے جن سے وہ چھپ چھپ کر ملا کرتی۔ ایک دن سبحان نے موقع پر جا لیا، چٹیا پکڑ کھینچتا ہوا اپنی کوٹری میں لے آیا اور شراب کے نشے میں کچھ زیادہ ہی مرمت کر ڈالی۔ صبح کو آنکھ کھلی تو کوٹری خالی تھی اور باہر آنگن میں اس کا رکشہ جلا پڑا تھا۔ سبحان مدتوں اس عورت کو ڈھونڈا کیا، مگر اس کی صورت پھر کبھی نظر نہ آئی اور نہ اس کی یاد دل سے مٹی۔ شادی کی تیاریاں اب اور بھی زور و شور سے ہونے لگی تھیں۔ وکیل صاحب کے گھر میں ہر وقت ایک شور و غل مچا رہتا، طرح طرح کی اجناس تھیلوں میں لد لد کے آ رہی تھی، قسم قسم کا فرنیچر، سنگھار میز، پلنگ، کرسیاں، تپائیاں، تانبے اور پیتل کے برتن، جنہیں کلئی گر نے چاندی کا سا بنا دیا تھا۔ مہمانوں کی وہ ریل پیل تھی کہ سبحان کو دکانداری سے لمحہ بھر کی فرصت نہ ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھا۔ جون جون شادی کا دن قریب آتا جاتا اس کی افسردگی بڑھتی جاتی تھی اور اسے ایک نامعلوم ہول سا ہونے لگا تھا۔ وکیل صاحب اس سے اور بھی زیادہ لطف و مہربانی سے پیش آنے لگے تھے۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگے، سبحان، ہم تمہارے لیے بھی ایک جوڑا سلوائیں گے، بارات کے روز پہننا، دیکھنا انکار نہ کرنا، ہمسائے کا رشتہ عزیزوں سے کم نہیں ہوتا۔ سبحان نے وکیل صاحب کے بچوں کو دعائیں دی، مگر یہ مژدہ بھی اس کی افسردگی کو دور نہ کر سکا۔
ایک دن اللہ صبح سبحان نے ابھی ٹھیلا سڑک کے کنارے لا کے کھڑا کیا ہی تھا کہ دیکھا شمشاد کندھے پر بائسیکل اٹھائے جلد سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ اس نے صرف بنیان اور نکر پہن رکھا تھا اور ابھی داڑھی بھی نہیں مونڈی تھی۔ کہیے شمشاد میاں، صبح کدھر کی تیاری ہے؟ سبحان نے پوچھا۔ کہیں نہیں، ذرا ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں، شمشاد نے جلدی سے جواب دیا۔ خیر تو ہے؟ سبحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، یہ کہہ کر شمشاد بائسیکل پر تیز تیز پاؤں مارتا ہوا چل دیا۔ سبحان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ بےتابی کے ساتھ گھر کے اور لوگوں کی راہ دیکھنے لگا کہ معلوم کر سکے کہ کون بیمار ہے۔ جب وکیل صاحب کے دونوں چھوٹے صاحبزادے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے تو ان سے معلوم ہوا کہ رات بڑی باجی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر وکیل صاحب کے مکان کے نیچے رکی اور ڈاکٹر ہاتھ میں بیگ لیے اوپر گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ نیچے اترا۔ سبحان اپنا ٹھیلا چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا، مگر اسے کچھ پوچھنے کی اسے جرت نہ ہو سکی اور وہ اور بھی زیادہ بےتابی کے ساتھ بڑی بی یا شبیر کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ تانگا آیا جس میں بیٹھ کر لڑکیاں اسکول جایا کرتی تھی، مگر بڑی بی نے اسے اوپر ہی سے آج نہیں چاہیے کہہ کر لوٹا دیا۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد شبیر برف لینے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ بڑی صاحبزادی کو سرسام ہو گیا ہے، مگر زیادہ فکر کی بات نہیں، ڈاکٹر 2 گھنٹے بعد پھر آئے گا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر پھر آیا اور جب وہ جانے لگا تو سبحان پھر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے لب ہلے مگر سوال کرنے کی اب کے بھی اسے جرت نہ ہوئی۔ اس دفعہ بڑی بھی پان لینے آئی تو ان سے معلوم ہوا کہ حالت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر شام کو پھر آنے کو کہہ گیا ہے۔ اس روز وکیل صاحب کچہری نہیں گئے۔ تیسرے پہر لڑکی کا ہونے والا سسر جو خود بھی ڈاکٹر تھا اسے دیکھنے آیا اور 1 گھنٹے تک اس کے پاس رہا، اور جو لوگ اس کی خبر کو آئے انہیں جلد ہی رخصت کر دیا گیا۔ دن بھر مکان پر ایک مقبرے کی سی خاموشی طاری رہی۔ شمشاد اور مختار کالج سے جلد واپس آ گئے تھے۔ شام کو وہ ہاکی کھیلنے نہیں گئے۔ ریاض شمشاد سے ملنے آیا۔ سبحان کے ٹھیلے کے قریب جب شمشاد اس سے اپنی بہن کا حال بیان کر رہا تھا تو سبحان نے سنا کہ اس کے مرض میں ابھی افاقہ نہیں ہوا۔ دونوں ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ جس وقت وہ باتیں کر رہے تھے تو سبحان کی نظر دوسری منزل پر چیخوں کی طرف اٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی مگر وہ سایہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ریاض رخصت ہو گیا۔ شمشاد نے گھر جاتے ہوئے سبحان سے کہا برف اور لا رکھنا، شاید رات کو ضرورت پڑ جائے۔ فکر نہ کیجیے، میں نے من بھر برف پہلے ہی منگوا کر رکھی ہے۔ سبحان رات کو عموماً 9 بجے دکان بڑھایا کرتا تھا مگر اس رات اس نے 11 بجے تک جمائے رکھی۔ اس دوران میں وہ ملازموں سے برابر بچی کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ اس کی حالت اگر سدھری نہیں تھی تو زیادہ بری بھی نہیں ہونے پائی تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ ٹھیلے کو بند کر کے حسب معمول اس کے قریب ہی سڑک کے کنارے چارپائی ڈال لیٹ رہا مگر آنکھوں میں نیند غائب تھی۔ کان وکیل صاحب کے مکان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ صبح کو 2-3 بجے کے قریب جب وہ ذرا اونگنے لگا تو اچانک ایک طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وکیل صاحب کے مکان کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا مگر گھر میں بدستور خاموشی تھی۔ اس نے پتھر مار کر کتے کو بھگا دیا۔